बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुल्क पाकिस्तान की कदर करें, कुफ़ार के ममालिक में ना जाएं। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, फ़ितना कत्ल से ज़्यादा सख्त है। और एक जगह फरमाया कि फ़ितना कत्ल से ज़्यादा बड़ा है। कत्ल बदन पर होता है और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, इंसान को मौत आ जाएगी, मिट्टी के नीचे चला जाएगा। और अगर शहीद हुआ है तो इसका रुतबा बहुत बड़ा है और अल्लाह ताला के नज़दीक जिंदा है। लेकिन जो बंदा खुदा न खास्ता मफ्तून हो गया, फितने में मुब्तला हो गया और जो वक्त वो गुजार रहा है नेकियां मिलने के बजाय गुनाह और बुराइयों की तरफ जा रहा है। यहूदियों और ईसाइयों का एक तरीका है कि वो कत्ल गारत के बजाय पहले ज़्यादा कत्ल गारत करते थे, अब भी करते हैं, लेकिन अब इनका ज़्यादा रुझान मुसलमानों को फितने में मुब्तला करने का है। कोशिश करके फितने में डालकर इसकी दुनिया और आखिरत की तबाही का सबब बनते हैं। कुफ़ार के ममालिक में जाकर अपनी औलाद के ईमान को ख़तरे में न डालें। आजकल जो एक फितना मुसलमानों में बहुत फैला हुआ है, हद से ज़्यादा और हमारी सोच से भी ज़्यादा है, वो ये है कि कुफ़ार के ममालिक की तरफ हिजरत करना, सफ़र करना, उधर ही इक़ामत करना। कुरान करीम में है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम, वलन तर्दा अन्कल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम। सूरह बकरा की आयत नंबर 120। यानी ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे ना तो ये यहूदी कभी खुश होंगे और ना ईसाई, यहाँ तक कि आप इनके मज़हब की पैरवी इख्तियार कर लें। इनका दीन यानी इनका मुहर्रफ शुदा दीन, जो कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से अलग है, और इनके दीन की जब तक आप इत्तिबा नहीं कर लेंगे उस वक्त तक ये आपसे राज़ी नहीं होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत मुबारका, जिन अखलाक़ मुबारका की गवाही खुद अल्लाह पाक दे रहे हैं कि व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, मेरी और आपकी शख्सियत कुछ भी नहीं है इनके मुकाबले में। जब इनसे राज़ी नहीं होते तो मुझसे और आपसे कैसे राज़ी हो सकते हैं? ये हो नहीं सकता। जितना मर्जी इनको खुश करने की कोशिश की जाए, ये उस वक्त तक राज़ी नहीं होंगे जब तक अपना दीन छोड़कर हम उनका मजहब इख्तियार ना कर लें। और ये हो रहा है। वहाँ इतनी मसाजिद, तहफ़ीज़ और दावत के बावजूद मुसलमानों का बच्चा ईसाइयत की तरफ जा रहा है। और अगर बच्चा बच भी जाए, यानी अगर बिलफर्ज पहली नस्ल बच भी जाए, अगरचे ऐसा भी बहुत कम होता है, 20-30% से ज़्यादा 70% इस्लाम पर कायम रहती है, लेकिन फिर भी आगे इनकी नस्ल बमुश्किल 20% भी इस्लाम पर कायम नहीं रहती। आप गैर मुस्लिम ममालिक में जाएं, आप जितना भी तलाश कर लें, आपको ऐसा शख्स नहीं मिलेगा जो खुद भी मुसलमान हो, इसका बाप भी मुसलमान हो, दादा भी मुसलमान हो सकता है कि मेरे इल्म में ना हो, और ऐसी मिसाल हो कि तीसरी नस्ल भी मुसलमान हो, मगर मैं आज तक ऐसे किसी शख्स से नहीं मिला। और फिर मुसलमान ममालिक को छोड़कर गैर मुस्लिम ममालिक की तरफ जाना कोई आज कल की बात नहीं, बहुत पुरानी बात है। 100 साल 150 साल पहले लाखों की तादाद में मुसलमान बाहर गए, अब उनकी नस्लों में कोई मुसलमान नहीं मिलता। 100 साल तो दूर की बात है, जो 70 साल पहले गए उनकी नस्लों में भी कोई मुसलमान नहीं मिलता। अब आप ये भी देखें कि क़यामत तक जितनी नस्ल होगी, ये अपने मुल्क को छोड़कर बाहर जाने वाले उन सब के कुफर में मुबतला होने का सबब बन गए। क्योंकि मुसलमान मुल्क में रहने की सूरत में ये तो हो सकता है कि नस्लें गुमराह हो जाएं, लेकिन फिर भी मुसलमान तो रहेंगे। और अगर हम नेक बन जाएं और इस्लामी मुल्क में ही करार पकड़ें तो इंशाअल्लाह इसकी बरकत हमारी नस्लों तक जाएगी। सूरह कहफ में जिन यतीम बच्चों का जिक्र है, अबू हुमा स्वालिहा, उनका 7वां दादा स्वालिह था। तो अगर हम नेकी इख्तियार करें तो नेकी और ईमान की खुशबू और बरकत नस्लों तक जाएगी। और ये देखो, बजाय इसके कुफ्फार इस्लाम कबूल करते और मुसलमानों की तरफ हिजरत करते, उल्टा मुसलमान उनकी तरफ जा रहे हैं। और ये बात कभी मत कहना कि पाकिस्तान और दीगर इस्लामी ममालिक में तकालीफ हैं। मदीना शरीफ में भी तकलीफ थी। जब मुसलमान मक्के से हिजरत करके आए, उस वक्त मदीना शरीफ का नाम भी यसरिब था और बहुत खतरनाक बुखार फैला हुआ था। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम सब कुछ बर्दाश्त करते चले आए, अपने अहले व अयाल घर बार छोड़ छाड़ कर चले। सोचा तक नहीं किसी ने कि रूम की तरफ चले जाएं। इस वक्त तो यूरोप वगैरह नहीं था। हजरत काब बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु, ये एक सहाबी हैं, जहाद पर ना जाने की वजह से जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका मुकाता फरमाया तो रूम के बादशाह की तरफ से उनके लिए खत आया था, अगर आपके बड़े आपसे नाराज हैं तो हम आपसे ये कहते हैं कि आप हमारे पास आ जाएं, जो भी आप चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। इतना नाराज और गुस्सा हुए कि इस खत को तंदूर में झोंक दिया, खुश नहीं हुए। इंतहाई अफसोस की बात यह है कि आजकल जब कोई कहे कि हम गैर मुस्लिम मुल्क, यूरोप या जो भी मुल्क हो, उसकी तरफ हिजरत कर रहे हैं तो हम कहते हैं मुबारकबाद। मैं समझता हूँ ये बात ईमान के खिलाफ है, ये बात खतरनाक है, बहुत ही खतरनाक। अगर वो मुल्क ऐसा है कि जिसने मुसलमानों पर जुल्म किया है, उनको मारा है, उन पर क़यामत ढाई है, तो आप उनको उस मुल्क में जाने पर मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। आपको कहना चाहिए कि लानत हो इस मुल्क पर, कितना मुसलमानों पर जुल्म किया है, कितना जालिम मुल्क है, किस तरह का सलूक किया है इसने मुसलमानों के साथ, और आप ऐसे मुल्क जा रहे हैं। बजाय इसके हम ये कहते हैं कि मुबारक हो। किस बात की मुबारकबाद? इस बात की कि इनकी औलाद, औलाद की औलाद और ये खुद, इनका ईमान कमजोर हो रहा है, उनका ईमान खतरे में पड़ रहा है, उनके बच्चे जो तीसरी चौथी नस्ल में हैं वो मुर्तद हो रहे हैं, और ये हो रहा है।
مسلمان بہت بڑی تعداد میں مرتد ہو رہے ہیں۔ صرف ارجنٹائن میں 30 لاکھ مسلمان عیسائی بن چکے ہیں۔ یہ صرف ارجنٹائن کی بات بتا رہا ہوں، اور ایسے لاکھوں مسلمان ہیں جو اپنا دین چھوڑ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے حدیث پاک پر عمل نہیں کیا۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ خثعم کی طرف ایک سریہ روانہ کیا۔ کچھ لوگوں نے کافروں کے درمیان رہنے والے مسلمانوں میں سے سجدے کے ذریعے پناہ چاہی، پھر بھی انہیں قتل کرنے میں جلدی کی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آدھی دیت دینے کا حکم دیا اور فرمایا کہ میں ہر اس مسلمان سے بری الذمہ ہوں جو مشرکوں کے درمیان رہتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آخر کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو کافروں سے اتنی دوری پر سکونت پذیر ہونا چاہیے کہ دونوں ایک دوسرے کی کھانا پکانے کی آگ نہ دیکھ سکیں۔ کیسی خطرناک بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں بری ہوں اس مسلمان سے جو مشرکوں کے درمیان رہتا ہے۔ ڈرنا چاہیے ہمیں بہت زیادہ۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت جریر رضی اللہ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پر شرط لگائیں، میں اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں، دین قبول کرنا چاہتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شرائط پر بیعت فرمایا کہ آپ نے ایک اکیلے اللہ تعالیٰ کی ذات کی عبادت کرنی ہے، شرک نہیں کرنا، نماز قائم کرنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے اور مسلمان کی نصرت کرنی ہے، اور کافروں کا ملک چھوڑ کر مسلمانوں کی طرف آنا ہے۔ یعنی کہ آپ سوچیں کہ اسلام قبول کرنے کی ایک شرط تھی کہ کافروں کا ملک چھوڑنا اور مسلمانوں کی طرف آنا۔ بہت دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ آج کل جو لوگ دھڑا دھڑ ان ممالک کی طرف جا رہے ہیں وہ کفر کی خدمت کر رہے ہیں، کفر کو مضبوط کر رہے ہیں۔ آپ ذرا گن لیں کتنے ڈاکٹر و انجینئر وغیرہ ادھر نکل چکے ہیں، ہزاروں کی تعداد یا لاکھوں کی تعداد میں۔ اگر یہ ادھر واپس آ جائیں تو ملک کو کتنی ترقی ہوگی، مسلمانوں کا کتنا فائدہ ہوگا، اور اگر کفرستان کی طرف جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کو ترقی ہوگی۔ اس طرح کفر مضبوط ہوتا جا رہا ہے اور مسلمانوں کے ممالک کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ علماء کرام نے سخت ضرورت کی بنا پر ان ممالک کی طرف سفر کرنے کی گنجائش دی ہے، اس کی کچھ شرائط بھی لگائی ہیں۔ آپ اگر علاج کے لیے جا رہے ہیں اور علاج بھی ایسا جو آپ کے ملک میں نہیں ہے، اور اگر ایسا علاج آپ کے ملک میں موجود ہے تو اجازت نہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے کہ وہ تعلیم حاصل کر کے واپس آ کر آپ اپنے ملک کی خدمت کریں گے، یا دعوت و تبلیغ کے لیے جاتے ہیں اور پھر واپس آ جاتے ہیں، لیکن یہ شریعت میں ہے ہی نہیں کہ ادھر ہی ہجرت کر کے وہیں اقامت اختیار کر لی جائے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں پیدا ہوا، ماں پاکستانی، باپ پاکستانی، ادھر ہی تعلیم و تربیت حاصل کی، پرورش پائی، ادھر ہی کی آب و ہوا میں پلا بڑھا، اور جب پھل دینے کا وقت آیا ہے تو کفرستان کی طرف چلا جاتا ہے، وہاں جا کر پھل دیتا ہے، ان کی خدمت کر کے ان کو فائدہ پہنچاتا ہے اور مسلمانوں کو محروم کر دیتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، مسلمانوں کی اس سوچ کی وجہ سے اچھا ڈاکٹر اب ادھر اتنی آسانی سے نہیں ملتا۔ ایک اور بہت رنج کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں پاکستان میں کچھ اسکول اور تعلیمی ادارے ایسے ہیں جو اس بات کو فخریہ طور پر پیش کرتے ہیں کہ ہم آپ کے بچے کو ایسی تربیت دیں گے کہ یہ باہر ملک یورپ وغیرہ چلا جائے گا، وہاں سیٹل ہو جائے گا، اور ہم بہت فخر اور خوشی سے اپنے بچے کو اس اسکول میں داخل کراتے ہیں۔ بچپن ہی سے اس کا یہ ذہن بن جائے گا کہ میں نے باہر ہی جانا ہے، ادھر ہی رہنا ہے۔ اب یہ بھی ایک خیانت ہے اس ملک سے، اور اس خیانت پر ہم فخر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شاباش، بہت اچھا۔ حالانکہ آپ ایمانداری سے سوچیں ذرا، اگر کسی اور ملک کا اسکول بچے کو اس بات کی تربیت دے کہ پاکستان کی طرف چلا جائے تو ہم کیا اس بات سے خوش ہوں گے؟ ہم مسلمان اپنے ممالک کو اپنے ہاتھ سے تباہ کر رہے ہیں، اور صرف یہ پاکستان میں نہیں ہے، یہ بات ہر جگہ ہی پھیل چکی ہے۔ ترکی میں غیر قانونی طور پر سمندر پار کرتے ہوئے کتنے لوگ ڈوب گئے، غرق ہو گئے، صرف اس لیے کہ ادھر کی قومیت کا کارڈ مل جائے۔ اگر ہم اس کارڈ کو حرام سمجھیں، لعنت سمجھیں، یہ کہہ دیں کہ بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں، آپ کو احساس نہیں ہوتا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، آپ اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے اپنی اولاد کے بارے میں؟ بجائے یہ کہ آپ ان لوگوں کو جو کفار کے ممالک میں جا رہے ہیں ان کو دعوت دے کر ادھر بلاتے، آپ خود ادھر جا رہے ہیں۔ یہ تو بہت ہی تعجب کی بات ہے۔ اگر ہم اسی طرح بولتے رہیں گے تو کفار کی طرف ہجرت کرنے والے مسلمانوں کا تناسب کم ہوتا جائے گا۔ ایک اور بہت شرم کی بات ان مسلمانوں کے لیے جو ہر وقت اسی تگ و دو میں رہتے ہیں کہ کسی طرح وہاں کا کارڈ مل جائے، کسی طرح ہم ادھر جا کر مقیم ہو جائیں۔ فرانس یا کوئی اور کفار کے ملک کا باشندہ اپنے ہم وطن سے یہ کہے کہ میں برطانیہ یا آسٹریلیا کی طرف جا رہا ہوں، مجھے ادھر کا ویزا مل گیا ہے، ادھر ہی رہوں گا، تو اس کا ہم وطن اس سے ناراض اور خفا ہو جاتا ہے، غصے سے کہتا ہے کہ کیا آپ اپنے ملک سے محبت نہیں رکھتے؟ اپنے ملک کو چھوڑ کر کیسے جا رہے ہیں؟ کفار کی سوچ دیکھو
اور مسلمانوں کی سوچ دیکھو، بہت ہی شرم کا مقام ہے۔ اور بعض ممالک میں میرے علم میں ہے کہ اس ملک کی شہریت یا کارڈ دینے سے پہلے باقاعدہ طور پر ان سے حلف لیا جاتا ہے کہ میں اس ملک کے ساتھ مکمل طور پر وفاداری کروں گا، میری تمام تر اطاعت اور اخلاص اس ملک کے ساتھ ہے، یہ حلف لیا جاتا ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ مسلمان کا دشمن جب اس کا دوست بن گیا تو مسلمان کا کیا حال ہوگا؟ یہ ایک قاعدہ ہے کہ دشمن کا دوست دشمن ہوتا ہے۔ اب جس نے اس طرح حلف لیا وہ گویا دشمن کا دوست بن گیا اور مسلمانوں کا دشمن بن گیا، اور آپ اس دشمن بن جانے پر اس کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ ہمارے ایمان کا کیا حال ہو گیا ہے؟ جو اس کارڈ میں عزت تلاش کر رہا ہے تو وہ خود ذرا اپنا محاسبہ کرے کہ وہ ایمان کے کس درجے پر ہے۔ یہ تو منافقین کی صفت ہے کہ منافقین کافروں سے عزت لینا چاہتے تھے، ہمارے ایمان کا حصہ کہاں چلا گیا ہے؟ مسلمان کی لڑائی اللہ کے لیے ہے اور کفار کی لڑائی شیطان کے لیے اور طاغوت کے لیے ہے۔ مسلمان کی اور کفار کی لڑائی یہ دونوں کبھی نہیں مل سکتی، دونوں کے مقاصد بالکل الگ الگ ہیں۔ اب جب یہ دونوں ایک ہی ملک میں رہ رہے ہیں اور وہ کفار کا ملک ہے، اکثریت وہاں کفار کی ہے، تو جب اگر لڑائی ہوتی ہے تو کس کا جھنڈا اٹھایا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کا یا طاغوت و شیطان کا؟ ظاہر سی بات ہے شیطان ہی کا جھنڈا اٹھایا جائے گا۔ آج کل چونکہ لوگوں کی اصلاح کی طرف توجہ کم ہے، ملک کی قدردانی دل سے نکل گئی ہے، اس لیے ملک کی ناقدری کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ ملک تباہ ہو جاتا ہے تو ہو جائے، ہم نے تو ادھر ہی جانا ہے۔ یہ بات بالکل ہی غلط ہے۔ پاکستان مسلمانوں کا ملک ہے، اس کو محفوظ کرنا، اس کی حفاظت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ مدینہ شریف میں جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ہجرت کی تو یہ سب قریش تھے، لیکن مدینہ شریف کو محفوظ کرنے کے لیے قریشیوں سے لڑے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ مدینہ شریف اب مسلمانوں کا ایک قلعہ ہے، ایک مرکز ہے، اس کو محفوظ کرنا ضروری ہے۔ پاکستان بھی آج کل مسلمانوں کا مرکز ہے، مسلمانوں کے لیے اس کو محفوظ کرنا بھی ضروری ہے۔ مگر اللہ کی عظیم نعمت کی ناشکری کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پاکستان میں ہر جگہ کچرا ہے، روڈیں بالکل خراب ہیں، عوام ٹھیک نہیں ہیں، بجلی جاتی ہے تو کئی دن بعد آتی ہے، مہنگائی اتنی ہے کہ کھانے پینے کے اخراجات تک پورا کرنا مشکل ہے۔ لیکن جب ہم یورپ وغیرہ کے حالات دیکھیں گے تو کہیں گے کہ الحمدللہ ہمارا ایمان محفوظ ہے، ہماری اولادوں کا ایمان محفوظ ہے، ہر چیز برداشت ہو سکتی ہے مگر ایمان کی کمزوری، ایمان کے ضائع ہونے کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ ٹھیک ہے کہ پکے نمازی ادھر جا کر بھی نماز پڑھتے ہیں، مگر آپ دیکھیں کہ والدین جو یہاں سے نکلتے ہیں، جو نمازی ہوتے ہیں، 50% وہاں جا کر مسجد جانا چھوڑ دیتے ہیں، ان کے بچے نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ مسلمان ہیں تو بس برائے نام کے، پھر کسی عیسائی کے ساتھ شادی کر لیتے ہیں۔ مسلمان کو تو تمنا کرنی چاہیے کہ میں نے نیک لوگوں اور دینداروں کے ساتھ رہنا ہے، موت کے بعد بھی مسلمانوں کے ساتھ دفن ہونا ہے۔ بعض واقعات دیار غیر میں ایسے بھی ہوتے ہیں کہ مخصوص جگہ جہاں پر مسلمانوں کو دفناتے ہیں وہ نہیں ملی، مجبوراً کافروں کے قبرستان میں دفنایا، العیاذ باللہ۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ 3 چیزیں جس میں ہیں وہ ایمان کی مٹھاس پالے گا۔ ایک یہ کہ اس کے نزدیک سب سے محبوب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ انسان نے اگر دل میں اللہ کی محبت رکھنی ہے تو اسی وقت رکھ سکتا ہے جب دل سے دنیا کو نکال دے۔ جب تک دل میں دنیا کی محبت ہے اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں آ سکتی۔ انسان اگر دل سے اس دنیا کی محبت کو نکال دے تو یوں سمجھ لیں کہ آدھی پریشانیاں ختم ہو گئیں۔ آپ گن لیں ہماری اکثر پریشانیاں دنیا کی محبت کی وجہ سے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سنتوں پر اتباع کی برکت سے ملے گی۔ دوسرا، ہمارے جو تعلقات ہوں وہ اللہ ہی کے لیے ہوں۔ اگر ہم اس بات پر عمل کرتے ہوں جو بھی تعلقات رکھیں صرف اللہ ہی کے لیے رکھیں تو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ لیکن جب ہم دنیا کے لیے اور دنیا کو خوش کرنے کے لیے تعلقات رکھتے ہیں تو پھر پریشان ہو جاتے ہیں کہ میں نے اس کو اتنا دیا تھا، اس نے بدلے میں میرے ساتھ کیا کیا، کیسا رویہ اختیار کیا۔ اور اگر تعلق اللہ کے لیے تھا تو کہے گا کہ جو آتا ہے ٹھیک ہے، جو چلا جائے وہ بھی کوئی حرج کی بات نہیں۔ تیسری چیز، وہ کفر کی طرف واپس لوٹنے کو اتنا برا سمجھے جتنا برا آگ میں ڈالے جانے کو سمجھتا ہے۔ انسان کتنا ڈرتا ہے آگ میں ڈالے جانے سے، اسی طرح کفر کی زندگی سے، اس کی عادت و صفات سے ڈرنا چاہیے۔ اگر ہمارے دل میں کفر کی زندگی سے بغض اور نفرت ہے تو کفار کے ممالک کی طرف جانے کا اتنا اشتیاق کیوں؟ اور پاکستان جو اسلام کے نام پر بنا، اس کی قدر کیوں نہیں؟ جتنا ہمارے دل میں کفر سے نفرت و بغض ہوگا اتنا ہی ہم کفرستان کی طرف جانے سے نفرت کریں گے اور پاکستان میں رہنے کو اپنی سعادت سمجھیں گے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ یار ہم یورپ، یوکے وغیرہ کی طرف گئے، کیا صفائی، کیا انتظامات ہیں، ایسے درخت اور ہریالی ہے، دنیا جہاں کی سہولیات ادھر موجود ہیں۔ ادھر پاکستان میں اگر آپ ایئرپورٹ پر پہنچتے ہیں تو اتنا پوچھتے تنگ کرتے ہیں کہ کہاں جانا ہے، کہاں سے آئے۔ ادھر اتنا احترام ہے، اتنی عزت دیتے ہیں، کوئی نہیں پوچھتا کہ کہاں جانا ہے، ہر طرح کی آزادی ہے۔ اب یہ بہت بڑی کوتاہی اور غلطی ہے۔
دین اور شریعت کی نظر میں بھی اور دنیا کی نظر میں بھی، کہ وہ یہ نہیں بتاتے کہ مسلمانوں کے بچوں کی کیا حالت ہے، اس کا دین اور ایمان محفوظ ہے یا نہیں، ادھر جو لوگ دنیا کی طرف جا رہے ہیں ان کی کیا کیفیت ہے، یہ نہیں بتاتے کہ وہاں کی خواتین کی مجموعی حالت کیا ہے، کس حال میں وہ پھرتی ہیں، وہاں پر والدین کا کیا درجہ ہے، انسان جب بوڑھا ہو جائے تو اس کا کیا حال ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں کراچی میں کسی مالدار نے اپنے بچے کو باہر بھیج دیا کہ اچھی زندگی گزار لے، تو ایسی سوچ پر کفار کے ملک کی رنگینیاں دیکھ کر وہ ادھر کا ہی ہو کر رہ گیا، ماں باپ پھر کس کو یاد رہتے ہیں۔ ان کا بیٹا وہاں پر ڈاکٹر بن گیا، خود پر فالج گر گیا، بہت بیمار ہو گیا، اب دل میں حسرت پیدا ہوئی کہ موت سے پہلے اپنے بیٹے کو دیکھ لوں، اس کو فون کیا کہ ادھر آ جائیں، آپ کو مرنے سے پہلے صرف ایک نظر دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے جواب میں کہا کہ ہمارے پاس آنے کا ٹائم نہیں ہے، فون کرتے رہیں، مگر اس نے فون نہیں اٹھایا۔ یہی حسرت دل میں لیے مر گیا۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، تو اے بصیرت کی آنکھیں رکھنے والوں عبرت پکڑو۔ الحشر۔ لوگ ایک غلط مفروضہ یہ بھی پیش کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ پہلی بات تو یہ کہ اس وقت جب یہ مسلمان مکے میں تھے تو کوئی بھی مسلمانوں کا ملک نہیں تھا جس کی طرف یہ ہجرت کرتے۔ دوسرا، مکہ میں ان پر بہت ظلم ڈھائے جا رہے تھے، مشرکین کی طرف سے بہت مشکل اور تکلیف میں تھے، اپنے دین پر نہیں قائم رہ پا رہے تھے۔ پاکستان میں آپ کو کون منع کرتا ہے دین پر عمل کرنے سے؟ اور یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم تھا۔ حبشہ کا نجاشی بھی ایک بہت اچھا انسان تھا اور بعد میں انہوں نے اسلام بھی قبول کر لیا تھا۔ پھر جب مسلمان مدینہ شریف آ گئے تو پھر کسی نے نام تک نہیں لیا اور نہ کبھی سوچا کہیں اور جانے کا۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھنا کہ اس وقت کے اور آج کے فتنوں میں بہت زیادہ فرق ہے۔ جیسے جیسے ہم زمانے نبوت سے دور ہوتے جا رہے ہیں، فتنے چاروں طرف سے ہمیں اپنی لپیٹ میں لے رہے ہیں۔ یورپ اور دیگر کفار کے ممالک میں جس فتنے نے ایک کثیر تعداد میں مسلمانوں کو اپنی گرفت میں لیا ہے، جس نے نہ عالم کو چھوڑا ہے اور نہ داعی کو، نہ تصوف والے کو، سب کو لگا دیا ہے، وہ عورتوں کا فتنہ ہے، جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے زیادہ نقصان دہ کوئی فتنہ نہیں چھوڑا۔ خواتین کا فتنہ کس قدر خطرناک ہے، ایک واقعہ سناتا ہوں عبرت کے لیے۔ ایک بہت ہی نیک شخص حافظ قرآن جہاد کے لیے سفر پر چل دیے۔ عیسائیوں سے مقابلہ ہوا، عیسائیوں کو گھیرے میں لیا ہوا ہے کہ ان کی نظر ایک خاتون پر پڑی۔ عورت پر نظر پڑتے ہی اس کے حسن کے فتنے میں گرفتار ہو گیا۔ اس کو خط بھیجا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ میری آپ کی شادی کیسے ہو سکتی ہے، آپ مسلمان ہیں، میرے والد کہہ رہے ہیں کہ آپ عیسائی بن جاؤ پھر ہی آپ مجھ سے شادی کر سکتے ہیں۔ اس نے مسلمانوں کی فوج چھوڑی اور دین اسلام چھوڑ کر عیسائیت اختیار کر لی، اس لڑکی سے شادی کی اور پھر اس کی اولاد بھی ہو گئی۔ کچھ عرصے بعد مسلمان ان سے ملنے اور ان کو دیکھنے کے لیے آئے کہ دیکھیں کس حال میں ہیں۔ پوچھا کہ آپ کے قرآن پاک کا کیا ہوا؟ کہنے لگے صرف ایک آیت یاد ہے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ کسی وقت کافر لوگ آرزو کریں گے کہ اے کاش وہ مسلمان ہوتے۔ الحجر۔ ایک اور حدیث شریف سناتا ہوں کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام پر بیعت کی، پھر اسے بخار ہو گیا تو اس نے کہا کہ میری بیعت فسخ کر دیجئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا، پھر وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میری بیعت فسخ کر دیجئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا، آخر وہ خود ہی مدینے سے چلا گیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ بھٹی کی طرح ہے، اپنے میل کچیل دور کر دیتا ہے اور صاف مال کو رکھ لیتا ہے۔ جو صحیح طور پر مسلمان ہیں وہی مسلمانوں کے ملک میں قرار پکڑتے ہیں، باقی یہاں سے بھاگنے اور نکلنے کی فکر کرتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس خطرناک فتنے اور تمام فتنوں سے بچائے، ہمارے اور ہماری اولادوں کے اسلام کی حفاظت فرمائے، دین پر ثابت قدمی اور استقامت نصیب فرمائے۔ آمین تم آمین۔